बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबका चैप्टर आपके सिलेबस का खुलफाए राशिदीन का आज जो है चौथा खलीफाए राशिदीन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथा खलीफा। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू से हमें दो तरह की अकीदत है। पहली अकीदत हमें ईमान के ताल्लुक़ से और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ख़ातून जन्नत सैयदा बीबी पाक फ़ातिमा ज़हरा की निस्बत से हमें ये एक मुनफरिद अकीदत है कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू दमाद रसूल भी हैं और विलायत के मम्मा भी हैं। हालांकि आप जानते हैं कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दुख्तर मुबारका हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम हज़रत उस्मान गनी के अक़द में थी। इस तरह उन्हें ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया जाता है, लेकिन हज़रत अली के साथ एक मोहब्बत वो एक ईमान की निशानी है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने ईमान का वज़न दिखाना हो तो हम और हमारा ईमान भी है और फरमान भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है कि तुम में से सबसे ज़्यादा औलाद से, वालिदैन से, वन्नास से अजमईन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे होगी तो तुम्हारा कामिल ईमान होगा। और हमारा ईमान मुकम्मल ही आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होता है। इसी तरह मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि इश्क़ रसूल का पैमाना ये है कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो अहले बैत से होनी चाहिए। और अहले बैत की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान से की पहचान है। नबूवत का फरमान भी मुबारक है, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। इसलिए सैयदना अली करमुल्लाहु वजहू शेर खुदा अल्लाह की तरफ से ये जो चौथे खलीफे हमारे हैं खुलफाए राशिदीन में से, ये हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू हैं। इनका इल्म, इनका ज़ुहद, इनका तक़वा, इनकी इबादत, इनकी दलेरी, इनकी शुजाअत, इनका इस्तक़लाल बज़ात खुद एक मुनफरिद हैसियत रखता है। हकीकत ये है कि उनकी ये मुनफरिद हैसियत क्यों ना हो जिसकी परवरिश ही आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हो रही है। आप जानते हैं नबूवत की 25 साल में शादी हज़रत खतीजा जो उस वक्त बहुत बड़ी ताजिर थी और दौलतमंद खातून थी, नबूवत की शादी उनके साथ हुई। हज़रत अबू तालिब की उस वक्त माली हैसियत जो थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैं बात बता रहा था कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے چچا حضرت ابو طالب، جن کی اس وقت مالی پوزیشن کوئی اچھی نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو قابل فخر ہی یہی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش جو ہے، ان کی جو تربیت جو ہے، ان کی جو دیکھ بھال ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیا شان علی ہے! اور دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کی زوجہ مبارکہ سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سردار جنت کی تربیت و پرورش بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو رہی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کے ذہن میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن مدینہ المنورہ میں انتہائی طور پر انتشار ہی انتشار رہا۔ اکابرین صحابہ، اہل مدینہ، باغیوں کے انتشار پھیلانے والوں کی وجہ سے انتہائی شدت کے ساتھ پریشان تھے۔ تو بڑے بڑے صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے یہ گزارش کی کہ آپ بطور امیر المومنین جو ہے وہ چارج سنبھالیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1 دن گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، ہر ملاقات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا کہ مجھے کسی عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ خلفائے راشدین ہوں یا سرداران جنت حسن حسین ہوں، ان میں سے کسی نے بھی کبھی اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتخاب ہوا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آپ چاہیں تو کسی اور کو بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، اور شیر خدا علی اور مرتضیٰ کی زبان مبارکہ پر بھی یہی الفاظ تھے کہ مجھے کسی عمارت کی خواہش نہیں ہے، میں بحیثیت امیر کے سے زیادہ میں بحیثیت وزیر اچھا کام کر لیتا ہوں۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ وجود مبارکہ ایک انتہائی طور پر منتظم، منظم اور اعلیٰ قابلیت رکھنے والا وجود مبارکہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں خاص الخاص مواقع پر ہمیشہ مشاورت علی المرتضیٰ سے کی۔ ابتدائی طور پر جو اختلاف ہے وہ ایک قربت کا اختلاف ہے، یہ نہیں کہ امارت کے خواہش تھی علی المرتضیٰ کو۔ سیدھی سی بات ہے کہ دماد رسول تھا اور قریش کا اعلیٰ فرد تھا اور لوگوں کی ایک محبت تھی، لیکن بعد میں جب بیعت کر لی تو ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے، حضرت عمر فاروق کے شانہ پہ شانہ رہے، حضرت عثمان غنی کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو تیسرے دن صحابہ کرام کے مجبور کرنے پر آپ نے یہ خلافت کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اپنے حد تک انتہائی فہم اور انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ
اس اقتدار کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ابتدا سے ہی منافقت کا، یہودیت کے پیروکار منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی کوششوں میں مصروف رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن سبا نے جو سرغنہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں اور فتنہ پھیلانے والے کا سرغنہ تھا، اسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اہل بیت کو، ان کی قرابت داری کو اجاگر کرتے ہوئے اور دیگر افراد کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پسند طبیعت کو دیکھ کر، شرافت کو دیکھ کر، اسی شخص نے فتنوں کی ایک ایسی فوج در موج بنا لی جس کی بدولت یہ ثانیہ حضرت عثمان غنی وجود میں آیا۔ اب جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اقتدار سنبھالا، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش تھا وہ مسئلہ قصاص عثمان تھا، قصاص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب مدینہ المنورہ کے صحابہ حضرت عثمان سے محبت کرنے والے، مکہ المعظمہ اور کلہم صحابہ اکرام حضرت عثمان کی شہادت کو ایک بہت بڑا سانحہ سمجھتے تھے۔ وہ یہ برملا کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں، آپ اپنی ان سازشوں سے باز آ جاؤ، باخدا اگر آپ لوگوں نے میرے معاملے میں تشدد و قتل و غارت کو اٹھایا تو قیامت تک تم لوگ فتنوں میں برپلا ہو جاؤ گے، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا عزیزم طلباء و طالبات کہ وہیں سے یہ جو باغیوں کی شورش سی سازش تھی، یہ انتہائی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں نہایت ہی سازشوں کے ساتھ ابھری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عہد علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں دو جنگیں ایسی ہوئی جن سے عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچا جس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک جیسے ہی آپ نے اقتدار سنبھالا تو صبائی طبقہ جو تھا وہ ایک طاقتور طبقہ کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور ایک قصاص عثمان کا جو بار بار صحابہ کرام، جن میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی، وہ بھی قصاص عثمان کا مطالبہ رکھتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے معاملہ یہ تھا کہ جس وقت باغی، جس وقت شرپسند سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلان کو دیکھ سکتا۔ حضرت بی بی نائلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کو بچانے کے لیے پہلے جب عبداللہ ابن ابو بکر دیوار چھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آج آپ کا ابو زندہ ہوتے، ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اس پر وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے تو باغیوں میں سے ایک نے آپ پر وار کیا، ایک نے آپ کو برچھا مارا، اور آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کی انگلیاں مبارکہ جو تھی وہ کٹ گئیں، اور اس طرح باغی جو تھے وہ شہادت عثمان کے ذمہ دار بن گئے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حکمت و دانائی بھی یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں پہلے تلاش کروں قاتلان عثمان کو، اور پھر انہیں کو قتل کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کی محبت اور عثمان غنی کے ساتھ عقیدت، تاریخ کے دورائے پر اماں عائشہ کو میدان جنگ بصرہ کی طرف لے آئیں۔ لیکچر کو مختصر کرتا ہوں تو 36 ہجری میں بصرہ کے مقام پر مسلمانوں، عالم اسلام کے محبت کرنے والوں نے، عالم اسلام کے پیروکاروں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف دماد رسول تھا جو وہ مرد مجاہد تھا کہ جس وقت نبوت کے 4تھے سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان کو دعوت دیں، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا اور برملا کہا کہ میری بات کو غور سے سنو، میں تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ اور میری اس دعوت پر لبیک کہو، تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت واحد حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی اتنی طاقتور نہیں ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پہلے دن بھی یہی بات ہوئی، دوسرے دن بھی یہی بات ہوئی، تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی۔ اس بنا پر علی المرتضیٰ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم میرے وارث ہو، تم میرے رفیق ہو۔ ایک طرف لشکر علی شیر خدا ہے، دوسری طرف امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ لاڈلی ہماری اماں، ہماری مال، ہمارا جان، ہماری اولاد ان پر قربان ہو، وہ ہیں اکابرین صحابہ بھی اماں عائشہ کے ساتھ ہیں، ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی نے بے حد کوشش کی، آخر صلح پر دونوں فریق آمادہ ہو گئے۔ رات کے وقت حضرت علی کے وقت کے ساتھ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کی ملاقات میں یہی ہوا کہ دونوں فریق کے درمیان صلح کی جاتی ہے اور اسلام کے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے یہ دونوں فریقین آپس میں صلح کریں گے۔ لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ صبائی لشکر کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ان دونوں کی تو صلح ہو رہی ہے، تو رات کی تاریکی میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا تو جھوٹ بول کر صبائیوں نے یہ کہا کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔
تو پھر یہ لڑائی جو ہے یہ شروع ہو گئی، ایک ایسی سٹیج جس پر حضرت علی اور حضرت حمزہ آمنے سامنے آ گئے۔ تو حضرت علی نے کہا تھا، فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حمزہ تم علی سے ناحق جھگڑا کرو گے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف ہٹے، حضرت طلحہ بھی پیچھے کی طرف ہٹ گئے، لیکن صحابیوں نے کیا کیا؟ دونوں اکابرین صحابہ کو شہید کر دیا۔ اما عائشہ اونٹنی پر سوار تھی، تو حضرت علی کی حکمت و دانائی نے دیکھا کہ یہاں پر تو صحابہ کرام کی شہادت ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لشکر میں سے کہا کہ یہ اونٹنی کے پاؤں کاٹو، ورنہ یہ بہت بڑا جو ہے کشت خون ہو جائے گا۔ تو حکمت و دانائی کو دیکھتے ہوئے جب اونٹنی کے پاؤں کاٹے گئے تو اونٹنی گر پڑی، بیٹھ گئی، اور پھر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لشکر جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ بند ہوئی۔ جیسے ہی بند ہوئی جنگ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر کو کہا کہ جاؤ اور اما عائشہ کو جا کر وہاں خیمے کے اندر آرام سے بٹھاؤ۔ حضرت اما عائشہ کو اس گھر کے اندر بٹھایا گیا، اور پھر بذات خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ اما عائشہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اماں آپ کیسی ہیں؟ اللہ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اما عائشہ بھی کہہ اٹھی کہ آمین۔ بیسیکلی یہ لڑائی نہ اما عائشہ کی کسی قسم کی کوئی کمی تھی، نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھی، کہ اکابرین میں سے، معززین میں سے تھے۔ بیسیکلی منافقوں نے، یہودیوں نے، دشمن اسلام کے پیروکاروں نے ایک سازش بنا کر یہ پیش کیا، اور اس طرح یہ جنگ جمل کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا وہ جنگ صفین تھی، جس میں حضرت امیر معاویہ کا آمنا سامنا حضرت علی کا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ عثمان غنی کے دور سے شام کے گورنر آ رہے تھے، اور ایک بہت بڑا عرصہ انہوں نے گورنری کا شام میں جو ہے وہ بسر کیا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اپنی حکمت اور دانائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مختلف صوبوں کے گورنروں کو چینج کیا تو ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی قصاص عثمان کیا مطالبہ لے کر حضرت علی کے سامنے آمنے سامنے آ گئے۔ تو اس طرح یہ جنگ ہوئی۔ اس میں طے یہ پایا کہ دو جو ہے ثالث مقرر کر دیتے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے۔ دونوں ثالثوں نے اپنا اپنا موقف سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، اور دوسری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو ثالث مقرر کیا گیا۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ پہلے آپ اپنا فیصلہ سنیں۔ ان دونوں ثالثوں کا آپس میں جو میٹنگ ہوئی تھی کہ یہ ہوئی تھا کہ ان دونوں کو جو ہے ہم سب کا دوش کر دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ پہلے سنائیں۔ انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ ہوا، میں حضرت ان دونوں کو سب کو دوش کرتا ہوں، حضرت علی کو سب کو دوش کرتا ہوں۔ جب حضرت علی کے جو ثالث تھے وہ اٹھے تو انہوں نے کہا آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ سن لیا ہے، اب میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں، میں حضرت علی کو جو ہے سب کو دوش کرتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو میں بطور خلیفہ جو ہے وہ مقرر کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ پھر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے میں خلافت جو تھی وہ امیر معاویہ کے پاس چلی گئی،
اور ایک حصے میں حضرت خلافت جو تھی حضرت علی کے پاس آئی۔ تو اس طرح حضرت علی کا جو پیریڈ ہے وہ مختلف انتشار میں رہا، اور آپ کو صحیح معنوں میں وہ حکومت کرنے کا موقع نہ ملا جو سابقہ 3 خلفاء نے کیے۔ تو میرے عزیز طلباء، حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ زہد و عبادت کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور نبوت کے اس فرمان کے ساتھ کہ یہ میرا وارث ہے اور ہمیں محبت ہے حضرت علی سے اور اہل بیت سے، اور یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔